तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। कायनात में पैदा होने वाला हर बाशऊर इंसान जो इस दुनिया के बारे में गौर व फिक्र करता है, उसके आगाज़ व अंजाम पर तदब्बुर करता है, दुनिया में मौजूदा मुख्तलिफ निज़ामों का मुताला करता है, तो उसे मौजूद निज़ाम इंसानियत का खून चूसने वाले दिखाई देते हैं और वो मौजूद निज़ामों से नफ़रत करने लगता है। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि कोई ऐसा आदिलाना निज़ाम होना चाहिए जो उन ज़ालिमाना निज़ामों को ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि दुनिया का हर बड़ा निज़ाम अच्छाई के नारे के साथ आया और बाद में ख़ुद एक तागूत की शक्ल अख्तियार कर गया। एक आदिलाना हुकूमत का ख्वाब इंसानी ख्वाब है। हर मज़हब के मानने वाले एक ऐसी हुकूमत के मुंतज़िर हैं जिसकी बुनियाद इलाही उसूलों पर हो, जिसे ना सिर्फ इंसानी फितरत कबूल करे बल्कि जिसका तकाज़ा इंसानी फितरत करे। इस मिसाली निज़ाम हुकूमत के बारे में हर इल्हामी मज़हब ने बात की है और बताया है कि एक वक्त आएगा जब एक ऐसा शख्स इस दुनिया में आएगा जो इस दुनिया के निज़ाम को इस अंदाज में तब्दील करेगा कि इस दुनिया का हर इंसान ये कह उठेगा, हाँ ये अदालत है। वो गिरोह जो किसी मज़हब को नहीं मानते, वो भी हुकूमत आदिलाना का तसव्वुर रखते हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए या इसके लिए कोशिश की जाए जिसमें तमाम इंसानों को इंसानी बुनियादों पर बराबरी मुयस्सर हो, जिसमें किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती ना हो, जिसमें तमाम इंसान वसाइल से यकसां मुस्तफ़ीद हो रहे हों। ऐसे ग्रोह भी हमारे नुक्ता नज़र से दरअसल इमाम महदी अलैहिस्सलाम और उनकी हुकूमत के ही मुंतज़िर हैं, क्योंकि हमारे तसव्वुर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम जिस हुकूमत इलाहिया को तश्कील देंगे वो अदल व इंसाफ ही की बुनियाद पर होगी, तमाम इंसानों के लिए कानूनी मसावात के नज़रिए पर कायम होगी और जुल्म व इस्तेहसाल का ख़ात्मा करेगी। कुरान मजीद की बाज़ आयात से ज़ाहिर होता है कि दुनिया में अदल व इंसाफ का बोलबाला होगा, जुल्म व जूर का ख़ात्मा होगा। ऐसी आयात से बहुत से मुफस्सिरीन ने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दौर मुराद लिया है। मुतअद्दिद अहादीस की रोशनी में हमने नमूने के तौर पर इस सिलसिले की चंद आयात ज़िक्र की हैं और हमने ज़िक्र के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि हमारी ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। इस आयत मुबारका की तफसीर में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया है उन पर एहसान करें और उन्हें लोगों का पेशवा बनाएं और ज़मीन का वारिस करार दे दें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदइफीन से मुराद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। खुदावंद आलम ख़ानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोशिश और परेशानियों के बाद उस मादी के ज़रिए इनकलाब बर्पा कराएगा और उनको इक़्तिदार और शिकवा व अज़मत की बुलंदी पर पहुँचा देगा, नीज़ उनके दुश्मनों को ज़लील व रुस्वा कर देगा। ज़मीन अल्लाह के नेक बंदों को मिलेगी और इस सारी ज़मीन पर एक ही निज़ाम होगा। ये वही वक्त है जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर एक आदिलाना हुकूमत कायम करेंगे। अल्लाह की तरफ का ज़ख़ीरा तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है अगर तुम साहिब ईमान हो। इस आयत की तफसीर में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे, खाना काबा की दीवार से टेक लगाएंगे और सबसे पहले इसी आयत की तिलावत फरमाएंगे और उसके बाद फरमाएंगे, मैं ज़मीन पर बक़ियातुल्लाह उसका जानशीन और तुम पर उसकी हुज्जत हूँ। बस जो शख्स भी आपको सलाम करेगा तो इसी तरह कहेगा, अस्सलामु अलैका या बक़ियातुल्लाह फ़िल अर्दि कमालुद्दीन। इन आयात और इनकी तफसीरी रवायात से पता चलता है कि कुरान मजीद की कई आयात हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और आपकी हुकूमत के बारे में रहनुमाई फरमाती हैं। कुरान मजीद की ऐसी आयात और मुहक्कम व सही अहादीस की कसरत की वजह से उम्मत इस्लामिया का आखिरी ज़माने में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर इजमा है। इससे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और उनकी हुकूमत इलाहिया की अहमियत का अंदाज़ा होता है, क्योंकि जिस तरह आप अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले अम्बिया बशारत देकर गए थे, इसी तरह ख़ातिमुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और उनकी हुकूमत की तफासील बताई हैं और उनकी हमायत करने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरे खुलफा और औसिया 12 हैं, वो मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं। पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह नाजिल होंगे तो महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे।
یہ زمین کو رب کے نور سے روشن کر دیں گے اور ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک قائم ہوگی۔ یہ دین ہمیشہ کے لیے قائم و برقرار رہے گا، یہاں تک کہ 12 خلفاء قریش سے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ میری اہل بیت سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو دنیا کو قسط و عدل جس طرح کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت کے قائم ہونے کے حوالے سے روایات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے جس نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے خروج کا انکار کیا گویا اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا خاتمہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہو۔ ائمہ اہل بیت سے امام مہدی علیہ السلام اور ان کی حکومت کے بارے میں بہت سے اقوال مروی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو مصر کی طرف جائیں گے، اس شہر کی جامع مسجد میں داخل ہوں گے اور خطبہ دیں گے، پس زمین کو عدل و انصاف کی خوشخبری دی جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، درخت پھل دیں گے، زمین سبزہ اگائے گی اور اہل زمین کے لیے مزین ہوگی، لوگ درندوں سے بھی امان، مومنین کے دل علم و دانش سے بھر جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مومن دوسرے مومن کے علم کا محتاج نہ ہوگا۔ اس روز اس آیہ شریفہ کی تعویل محقق ہوگی، خداوند عالم ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کرے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا اے لوگو ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 کے ذریعے ہمیں دوسروں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، ہمیں علم، حلم، سماحہ، فصاحہ، شجاعت دی گئی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی گئی ہے۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت علی علیہ السلام، جعفر طیار، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ علیہ السلام، نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہیں۔ امام 14ویں کے چاند اور جگمگاتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ اس طرح ائمہ اہل بیت میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور ان کی فضیلت کے بارے میں امت کو آگاہ کیا گیا کہ وہ ذاتی فضائل کے اعتبار سے بھی بلند مرتبہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک وسیع و عریض سلطنت عطا کرے گا جس طرح کی سلطنت آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی ہوگی۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں ایک خدائے نجات دہندہ یا ایک صالح عالم کا تصور موجود ہے جو ایک زمانے کے بعد آئے گا۔ مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں، کچھ مذاہب میں تو بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی صفات بتا دی گئی ہیں، کچھ مذاہب میں اس مسلح عالم کا باقاعدہ انتظار کیا جا رہا ہے، لوگ شب و روز اس کے آنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ وہ کب پسی ہوئی انسانیت کو نجات دلائے۔ اس طرح دنیا کے تمام بڑے ادیان ایک نجات دہندہ کی منتظر ہیں جو نظام عدل کو زمین پر قائم کرے گا، جو ایک طاقتور حکومت کا مالک ہوگا، اس کے دور میں کسی کے ساتھ کو زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لا مذہب جو لوگ کسی بھی مذہب کے قائل نہیں ہیں، ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ مذہب نے انسان میں تفریق پیدا کر دی ہے، اس کی وجہ سے انسانی معاشروں میں تباہی آئی ہے۔ ہم مذہب کو نکال کر ایک عادلانہ حکومت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو چشم بخود دیکھیں گے اور ان کے عادلانہ نظام کا مشاہدہ کریں گے تو پکار اٹھیں گے کہ ہم جس کے مقصد کے لیے مذہب چھوڑ چکے تھے اور جس نظام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے یہی نظام ہے، اس لیے دنیا کی آبادی کا یہ حصہ بھی آپ کی حکومت کو قبول کر لے گا۔ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا کی اکثریت مظلوم اور پسے ہوئے طبقات پر مشتمل ہوگی، وہ جیسے ہی آپ کا پیغام عدل سنیں گی تو آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی تاکہ وہ اپنے ان حقوق کو بازیاب کرا سکے جو استعمار قوتوں نے دبا۔ اس لیے بظاہر دین کے مخالف لوگ بھی دنیا میں عادلانہ نظام کی روشن کرن دے کر اس کی حمایت کریں گے۔ اس سوال پر کئی حوالوں سے لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کا ہر باشعور انسان اپنے ذہن میں ایک مثالی حکومت کی تصویر لیے ہوئے اور یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسی حکومت قائم ہو جائے جس میں ہر انسان کو برابر حقوق ملے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے،
جس میں معاشی نظام اس طرح قائم ہو جس کے ذریعے غریب کا استحصال نہ ہو، جس میں دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز نہ ہو، جس میں امن و سلامتی کی زندگی ہو، جہاں کی عدالتیں انصاف کریں، جہاں معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے کو برا خیال کریں۔ غرض وہ اپنے ذہن میں اس کے نقشے بناتا رہتا ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ حکومت کب اور کیسے وجود میں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، اسے اس کا علم نہیں، مگر یہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی سب سے خاص بات ہی یہ ہوگی کہ جب یہ قائم پذیر ہوگی تو کائنات میں بسنے والے انسان پکار اٹھیں گے کہ ہم جس حکومت کے تانے بنتے تھے وہ یہی حکومت۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قبول کرنے کی بنیادی وجہ اس حکومت کا ان اصل الہی پیمانوں پر قائم ہونا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، جو پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کو یہ پیغام الہی پہنچانے آئے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت دنیا کا ظلم و جور سے بھر جانا ہے۔ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، ہر انسان وہ کالا ہو یا گورا، اس کا مذہب اسلام ہو یا وہ لا مذہب ہو، وہ اس ظلم و جور سے تنگ ہوگا، اور سارے انسانوں میں یہ تڑپ ہوگی کہ کاش کوئی ایسا انسان آ جائے جو ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ یعنی زمین آمادہ ہو چکی ہوگی، جیسے ہی آپ اعلان فرمائیں گے تو پیسی ہوئی انسانیت بے ساختہ آپ کی اطاعت کی طرف چلی آئے گی۔ اہل مذہب کیوں امام مہدی علیہ السلام کو قبول کریں گے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی ہیں۔ روایات امام مہدی علیہ السلام میں ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ جب اہل کلیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حمایت و نصرت کریں گے۔ اس طرح دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس حکومت کو تسلیم کر لے گا، جبکہ مسلمان عوام کا ایک بڑا حصہ اس بنیادی عقیدے پر پہلے ایمان رکھتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے ماننے والے انہیں اپنا موعود سمجھ کر تسلیم کریں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے۔ شیعہ اور اہل سنت کے ہاں عقیدہ مادویت ایک مشترکہ عقیدہ ہے۔ تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں ان کے نام پر اتفاق ہے، ان کے اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہونے پر اتفاق، ان کے حکومت الہی کے قائم کرنے پر اتفاق ہے، ان کے آنے کے زمانے کی علامات پر اتفاق ہے، ان کی حکومت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ میرے لیے یہ باعث سے حیرت تھی کہ ان کے رکن و مقام کے درمیان بیعت لینے پر بھی اتفاق ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، لوگ ان کی رکن و مقام کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح جابر بن یزید جعفری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، بیان ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت رکن و مقام کے درمیان ہوگی۔ عقیدہ مادویت تمام امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان ان کی حکومت کا منتظر ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی حمایت و نصرت کرے۔ اس عقیدہ کی وضاحت اور تشریح کے لیے علماء اہل سنت نے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر کئی کتب بھی تحریر کی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔